बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफ़ूर रहीम है, और दुरूद उस ज़ात अक़दस पे कि जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, आपके अपने प्रोग्राम PTV नेशनल पेशावर की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उस पर आप है 92111214 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके हवाले से हम सोचते हैं और जिसका सद्बाब भी निकालना बहुत ज़रूरी है। और सेहत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके हवाले से जितनी भी बात की जाए वो कम है। हम पिछले प्रोग्राम में भी जो है तो आपके साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उसी हवाले को आगे लेके चलेंगे। हमारे पास टाइम स्टूडियो में हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब। वेलकम कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, कॉमन चीज़ें जो है वो हम बार बार बता रहे हैं कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हर बंदा चाहता है कि वो रोज़े रखे, और रोज़ों के लिए बाकायदा तौर पे जो है लोग एहतमाम भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो ऐसे हैं कि मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी। और किडनी वाला मसला तो इतना कॉमन है। ब्लड प्रेशर तो, शुगर की बात करें तो वो तो इफेक्ट ही कोई सिलेक्टेड लोग होते हैं ना। किडनी वाले ऐसे लोग हो जाते हैं कि जो मतलब कंटिन्यूसली रोज़े रख रहे हैं, इसमें बच्चे भी इफेक्ट हो जाते हैं, इसमें बड़े भी इफेक्ट हो जाते हैं, और इसमें जो मतलब मिडिल एज के लोग हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। पानी की कमी हो जाती है, किसी हद तक हम पानी उस लेवल तक इंटेक नहीं रख सकते। कंटिन्यूसली पानी पीने से बंदे का दिल भी एक टाइम बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो इससे किडनी ज़्यादा इफेक्ट होती है। आज जो हम जिस हवाले से बात करें SFGF GS, हाँ, उस बीमारी के हवाले से आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि ये बीमारी है क्या। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हवाले से जिक्र किया था जी, तो उसी में से एक एग्ज़ाम का जिक्र किया था जिसमें FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ये किडनी की बीमारी है जिसकी वजह से अगर इसका ठीक तरीके से इलाज ना किया जाए तो बेशुमार बच्चे जो हैं वो डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं और इसी तरह ज़िंदगी से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। उनके वालिदैन जो उनके साथ उनकी खिदमत करते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, तो वह इंतहाई अजियत की वजह से, अजियत की ज़िंदगी गुजारते हैं अपने बच्चों की वजह से। क्योंकि जब भी वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है FSGS हो, तो वो उनको वाज़े तौर पर बता देते हैं कि इसका इलाज जो है बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन खुशनसीबी ये है कि जब यही इसी तरह की किडनी की बेशुमार बीमारियाँ होम्योपैथिक साइंस की तरफ आती हैं, तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक साइंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनके जो ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो एक्यूट फॉर्म मेडिसिन में इसका इलाज करते हैं और हम पोटेंसी के साथ इलाज करते हैं। और पोटेंसी एक इंसान की किडनी के अंदर ही नहीं बल्कि इंसान की बॉडी के किसी भी अज़ा, कोई भी जगह अगर कमज़ोर होता है तो उसको एक स्ट्रेंथ देती है, एक पावर देती है, पावर देकर उसको सेटल कर देती है। तो इस तरीके से होम्योपैथिक में वो मरीज़ जो होते हैं वो क्यूर हो जाते हैं। मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने चंद एक मरीज़ जो देखे हैं FSGS के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास होम्योपैथिक के जितने भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, और जो अच्छे डॉक्टर होते हैं जो पोटेंसी के ऊपर अपना गिरफ्त रखते हैं, तो वहाँ पर बेशुमार मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। और उनका ये दावा है, एलोपैथिक साइंस का ये दावा कि इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, तो वो होम्योपैथिक के हवाले से जानते नहीं हैं। तो होम्योपैथिक में इस तरह के बच्चे जो हैं वो बेहतरीन सेटल हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं यहाँ पर एक मरीज़ की मिसाल अगर आपको दूँ, तो मेरे पास स्वाबी से कमिश्नर ऑफिस से उसके असिस्टेंट मेरे पास आया अपनी बेटी को लेकर। 9 साल की उनकी बच्ची थी, अनम उसका नाम था, और एक नेफ्रोलॉजिस्ट के ज़ेरे निगरानी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना। उसका BP कंट्रोल हो रहा था, और इसका यहाँ तक कि प्रोटीन तो पहले इसमें स्टार्ट में आता ही आता है, लेकिन उसका क्रिटिनिन और यूरिया भी बढ़ना शुरू हो गया था, गुर्दे उसके फेल हो चुके थे। अब चूँकि वो उसका वालिद था वो काफ़ी परेशान था इसके इलाज के हवाले से, तो कोई 6 महीने तक उन्होंने मुझसे इलाज किया। कुछ हद तक उनकी जो क्रिटिनिन है वो कम होना शुरू हो गया, यूरिया कम होना शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीट इलाज मुझसे उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको किसी ने बताया कि स्वाबी में एक होम्योपैथिक का डॉक्टर है, तो उसके पास चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तकरीबन साल 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची जो है वो ठीक हो चुकी है। तो इस तरह बेशुमार बच्चे जो होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, और अगर उस होम्योपैथिक डॉक्टर के इलाज की गिरफ्त अगर उसके पास है, वो इलाज को जानता है, उस बीमारी को जानता है, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो किडनी को आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह फोकल मतलब किसी ख़ास जगह से जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर होते हैं, उनके बाज़ हिस्सों को जो है उसमें एक शिकार बन जाते हैं, और वो शिकार जब बनते हैं तो वो शिकार वाली जगह जो है वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज होकर जो प्रोटीन होती है उससे आना शुरू हो जाती है, और फिर लीकेज होती है, और ये पेशाब में जागा आना शुरू होना, ये इसकी पहला सिम्टम जो है वो बॉडी के अंदर ज़ाहिर होता है। और फिर उनके वालिदैन को पता चलता है
کہ میری بچی جو ہے یہ کمزور ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. پھر وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈائگنوز ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہو گئی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کڈنی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، جیسے شوگر کو ہم کہتے ہیں جینیٹک بیماری ہے، کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کو ہے یا فیملی ہسٹری میں ہے تو آپ کو بہت کیور کرنا پڑتا ہے. ہم خود بھی اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ جن کی فیملی ہسٹری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ میٹھے سے تھوڑا پرہیز کریں. بی پی کے مریضوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر، اور اگر کسی حد تک ہم کینسر کے مریضوں کو دیکھیں تو ان کا بھی جینیٹک لنک جو ہوتے ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں، کہ جس کے حوالے سے ان کی ہسٹری لی جاتی ہے کہ ان کے فیملی میں کسی کو یہ بیماری تھی یا نہیں تھی. کڈنیز کے حوالے سے بتائیں کہ کس حد تک یہ جینیٹک ہو سکتی ہے؟ یہ FSGS جو بیماری ہے جی، اس کی بہت ساری وجوہات اگر ہیں، اور بعض تو اس میں ایسا بھی ہے کہ آج تک دنیا کی ریسرچ اس تک پہنچ ہی نہیں سکی ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے ریسرچ کی بنیاد کے اوپر کہ یہ بیماری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جینیٹک ہوتی ہے. اگر اس کی فیملی میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد، ماں کی طرف یا باپ کی طرف سے کوئی بھی خاندان میں اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو پھر ان کی نسل میں یہ بیماری آ سکتی ہے. اسی طریقے سے مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں، جن انفیکشنز کی وجہ سے HIV انفیکشنز ہو گیا، بقایا بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ FSGS کی بیماری جو ہے یہ ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جینیٹک کا ذکر آلریڈی آپ بھی کر چکی ہیں. تو یہ بیماری اسی وجہ سے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اینٹی بایوٹک میڈیسن کا استعمال کرنے سے یا اسٹیرائڈ کا استعمال کرنے سے جو بہت سارے بچے یا بڑے جو ہوتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. یہی اس کی بنیادی وجوہات میں سے جو کامن وجوہات ہیں وہ یہی ہیں. اسٹیرائڈ پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس سے پہلے تھوڑی آپ علامات ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ کیا علامات ہوں گی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے تو اس بیماری سے افیکٹی ہے. کہ وہ کچھ کامن جیسے آپ نے پہلے مطلب ہر پروگرام میں آپ بتاتے رہے کہ یہ بیماری اگر ہو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. سب سے پہلی علامات میں سے علامت جو آتی ہے وہ باڈی کے اوپر سویلنگ، خاص کر آنکھوں کے نیچے ان جگہوں کے اوپر سویلنگ سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد اگر یہ بیماری جیسے بڑھتی جاتی ہے ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر، ان ایریاز کے اوپر جو ہے سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے. پیشاب کے اندر جاگ بھی آ سکتی ہے، وہ براؤن قسم کا بھی ہو سکتا ہے، پیشاب گاڑھا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی جو بنیادی سمپٹم میں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیماری جب بڑھتی ہے پھر سانس کے مسائل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون جہاں تک کہ اس کی ٹریٹمنٹ اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو پھر پیشاب بند بھی ہو سکتا ہے، پھر پیٹ بھی پھول جاتا ہے، پھر لنگس کے اندر بھی پانی پڑ جاتا ہے، پھر پیٹ کے اندر بھی پانی پڑ جاتا ہے، پھر جس کی وجہ سے یہ مریض جو ہیں وہ ڈائلیسس کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہی اس کے بنیادی سمپٹم جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسٹیرائڈ کی بات کی ہے. یہ جو بچے آج کل بہت زیادہ جو ہے تو ایک شوق سا بچوں کو چڑھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے تو جم کریں اور ہم پروٹینز لیں، اور ہم جو ہے تو اس میں اسی حوالے میں اکثر بچے جو ہے تو وہ مختلف قسم کی اسٹیرائڈز پہ بھی لگ جاتے ہیں تاکہ ہماری باڈی شیپ بن جائے اور ہم تھوڑے خوبصورت لگیں، اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بھی دو چار ہو جاتے ہیں. تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا یہ چیز کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے؟ جی بالکل. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جم کرتے ہیں اور اس میں زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یا ان کی زیادہ شوق ہوتی ہے باڈی بنانے کے لیے، تو اس میں پروٹین تو خیر اچھی چیز ہوتی ہے، پروٹین تو کوئی بھی لے سکتا ہے اور پروٹین لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گردوں کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں پڑتا ہے. لیکن اس کے اندر اسٹیرائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. جو بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے ایسے باڈی بلڈرز ہیں جو 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ مر جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں سے یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ایک تو وہ اوور ڈوز جو ہیں وہ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں. اسٹیرائڈ کے ساتھ استعمال کرنے سے بے شمار ایسے جو لوگ جم کرتے ہیں جو اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں تو بے شمار لوگوں کے گردے فیل ہو چکے ہیں اور وقت سے پہلے جو ہے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، یا ان کو کوئی بھی باڈی کے اندر بہت سارے کمپلیکیٹڈ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت جو انہوں نے کم عرصہ میں باڈی بنائی ہوتی ہے تو وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور ان کے فیملی کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو اسٹیرائڈ کسی بھی صورت میں کسی بھی بیماری کا علاج بھی نہیں ہے، اور اس طرح جم میں جو لوگ جا کر اس کا استعمال کرواتے ہیں وہ تو میرے خیال میں ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا SFGS میرے خیال سے میں نے صحیح پروناؤنس کیا، اس بیماری کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتا دیا ایلوپیتھی میں اس کے حوالے سے کوئی ایسا پراپر علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ڈائلیسس پہ ڈال دیا جائے یا کچھ کڈنی ٹرانسپلانٹ وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں. آپ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک میں آپ علاج کیسے کرتے ہیں اور کتنے ٹائم میں ایک بندہ جو ہے اس بیماری سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے؟
جو اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوئے بے شمار ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی یہ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ میرے پیج کے اوپر میں ان کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں، اور جب یہ ہمارا پروگرام پیج کے اوپر جاتا ہے اور وہ جب دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو اس صدی کا جو ہے ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اچھا۔ اور یقینی طور پر ملنا بھی چاہیے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو، کیونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں وہ دن رات اس جستجو میں رہتے ہیں، اور جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یقین مانیں ان کو ہومیوپیتھی کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دن بھی نہیں دیکھتے ہیں، وہ رات بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ابھی میں خود بھی پچھلے 10 سال سے رات کو 3 بجے تک میری یہ معمول ہے کہ میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں سارا دن کلینک میں ایسے کمپلیکیٹڈ قسم کے مریض دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جن کی زندگی جو ہے ان کو بچانا ہمارا فرض بنتا ہے، اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کبھی دیوار کے ساتھ لگتا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی میڈیسن کا اتنا ذخائر ہے کہ کہیں نہ کہیں پر جا کر ہم مریض کو سیٹل کر ہی لیتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھک کے اندر فوکل سیگمنٹل گلومرل سکلیروسس کا جو علاج ہے انتہائی بہترین علاج ہے، اور میرے خیال میں ہر آنے والا بچہ جو ہے ہومیوپیتھک علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ٹھیک ہو رہے ہیں، ہمارے کلینکوں میں ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایون ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بچے جو ڈائلیسس پر بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی بہت سارے بچے جو ہے ریکوری کی طرف آتے ہیں۔ میں خود اپنی کلینک میں ایسے میرے بچوں کو دیکھتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں 6 سال سے، 4 سال سے، 8 سال سے، 10 سال سے اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے والدین اور وہ بچے نومید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جب ہومیوپیتھک کی طرف آ کر ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں پر میں نے علاج کروانا ہے، اور وہ سال، 1.5 سال، 6 مہینے یقین کے ساتھ علاج کروا لیتے ہیں، تو بے شمار بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ جو میں ڈیلی کے بنیاد کے اوپر میں کلینک میں دیکھتا ہوں، جو بچے بھی آتے ہیں ان کے والدین آتے ہیں تو وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے کیوں ہوتے ہیں کہ ان کو ایلوپیتھک ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ نہ کسی حکیم کے پاس جانا ہے، نہ کسی ہومیوپیتھ کے پاس جانا ہے، اگر آپ جائیں گے تو وہ تو اسٹیرائڈ دیتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ تو وہاں پر اسٹیرائڈ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں پر علاج کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ایپس میڈیسن ہے جو بہت بڑی میڈیسن ہے۔ یہ کڈنی کے اندر جہاں پر سویلنگ ہو جاتی ہے یا کہیں پر بھی کڈنی کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں اور باڈی کے اندر جو پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ پہلی ڈوز جو ہے جب ہم مریض کو دیتے ہیں 3 دن کی ڈوز میں اکثر دیتا ہوں، سی ایم میں دیتا ہوں، اور 3 دن کے بعد جب وہ بچے اگر ان کا پیشاب بند ہوا ہوتا ہے تو وہ جاری ہو جاتا ہے، اور ان کی باڈی کے اوپر کمپلیٹ جو سویلنگ ہوتی ہے نا 3 دن کے اندر اندر یہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک کتنی تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سکار بنے ہوتے ہیں اس بیماری کے اندر، جو گلومرولائی ہوتی ہے، جو فلٹر ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جو سکار بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں جو ٹاپ کی میڈیسن ہے وہ اسکیل کار ہے اور ارسینیکم ایلبم ہے۔ جب ہم اس کا استعمال کرواتے ہیں تو جو بچے ہمارے پاس، میں اپنی کلینک میں 20 دن کی ڈوز دیتا ہوں، تو 20 دن کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بچے اشاش بشاش ہوتے ہیں، اور پہلے سے ان میں کافی امپروومنٹ آئی ہوتی ہے۔ تو یہ علاج جو چلتا ہے ہمارے پاس سال 1.5 سال کے اندر اندر، جس کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے، جو بچے ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں، زیادہ کر لیں 2 سال کر لیں، لیکن یہ بچے جو سیٹل ہوتے ہیں تو یہ سال 1.5 سال 2 سال کے اندر میں یہ بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایون جہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ میرے پاس ایک بچی آئی جس کو پروٹین یوریا کا مسئلہ تھا، 10 سال سے اسٹیرائڈ کھا رہی تھی، میری کلینک میں اس نے صرف 3 مہینے علاج کیا، 3 مہینے کے بعد غائب ہوئی، سال کے بعد انہوں نے دوبارہ وزٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمیں نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑی اور نہ بچی کو کوئی مسئلہ ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہومیوپیتھک سائنس ہے، اور ہومیوپیتھک سائنس کے اندر ایسی بے شمار میڈیسن ہیں جہاں پر مرض کے مطابق، یعنی انسانی باڈی کے اندر تقریباً 12,500 کے قریب سمپٹم پائے جاتے ہیں، اور یہ 12,500 سمپٹمز کے مطابق ہمارے پاس ہر سمپٹمز کے اوپر الگ سے میڈیسن موجود ہوتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک تو اتنی بڑی سائنس ہے جو میں یہاں پر آ کر بتاتا ہوں اور لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئرنیس دیتا ہوں۔ میرا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس مل جائے، اور اگر وہ کسی مشکل میں دوسری سائڈ پر ان کو علاج نہیں ملتا ہے تو ہومیوپیتھک کی طرف ضرور آ کر جب علاج کروائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، میں اپنی کلینک کا نام کبھی نہیں لیتا ہوں کہ میرے پاس آئیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر علاج کروائیں گے تو ان بیماریوں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ آئے، بہت اچھا آپ کے ساتھ جو ہے تو یہ ڈسکشن رہی، یقیناً اس پر ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ مشکور ہیں آپ آئے، اور اسی طرح ہم یہ بھی کہیں گے کہ جی اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بہت کوشش کریں کہ مختلف مشروبات سے گریز کریں، اور پانی کا انٹیک جو ہے وہ خاص طور پہ کوشش کریں، یا فریش فروٹس جو ہیں ان کے جوسز کو استعمال کریں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے سحرش منی اور بخاری کو اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نے کے بعد۔